वबरकातुहू। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज हम और आप हाजिर हैं एक अहम सब्जेक्ट के साथ। वो सब्जेक्ट है कि सोशल डिस्टेंस जो है उसकी शरई हैसियत क्या है, शरीयत इस्लामिया इसको किस नज़र से देखती है। इस सिलसिले में बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। बुनियादी तौर पर हम ये बात अर्ज करना चाहेंगे कि जब से कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ है, बहुत सारे भाइयों में बहुत सारे इश्कालात पाए जा रहे हैं और जहनों में सवालात भी। हम चाहेंगे कि थोड़ी देर की इस गुफ्तगू में उन सवालात के जवाब दें और इस्लामिक एंगल से लॉकडाउन की हैसियत जानने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा कुरान पाक की दूसरी सूरत में इरशाद फरमाया, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, ए लोगों अपने आप को हलाकत में मत डालो। इस आयत करीमा की रोशनी में कोई भी ऐसा काम करना इंसानों के लिए नाजायज हुआ करता है जिस काम की बुनियाद पर हलाकतों के दरवाजे खुलें, मुसीबतें आएं, बीमारियों और परेशानियों का इंसान शिकार हो। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना वायरस ऐसी वबा है जो बड़ी तेजी के साथ फैलती है। वायरस है, मुताद्दी बीमारी है, लिहाजा अगर इंसान सोशल डिस्टेंस ना बनाए रखे, समाजी दूरी न इख्तियार करे तो बड़ी तेजी के साथ ये वबा फैलती चली जाती है। और सच ये है कि उसी के नतीजे में एक मुल्क से निकल करके ये पूरी दुनिया में वबा फैली है। लिहाजा हमारे मुल्क समेत दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में लॉकडाउन की जो हालत है उसका हमें शरई नुक्ता नज़र से भी ख्याल रखना चाहिए और लिहाज करना चाहिए। इस सिलसिले में अहादीस करीमा में हमें क्या तालीमात मिलती हैं, मैं उसको कदर तफसील से वाज़ेह करना चाहूँगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस से हजरत अम्र इब्न शरीद अपने वालिद माजिद से रिवायत करते हैं कि अरब की ज़मीन सकीफ जो ताइफ के बगल में वाक़ है, वहाँ से एक वफद, एक डेलीगेशन बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ईमान लेने के लिए हाजिर हुआ। उस डेलीगेशन में एक शख्स ऐसा था जो मजजूम था, यानी कोढ़ का मरज था। कोढ़ का मरज भी उन बीमारियों में से है जो फैलती हैं, वायरस हैं, मुताद्दी बीमारियां हैं और ये आगे बढ़ती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि उस डेलीगेशन में एक शख्स ऐसा है जो कोढ़ का मरीज है, तो आपने उस डेलीगेशन के पास खबर पहुंचाई कि उस इंसान से कहो कि हमने तुम्हारी बैत कर ली, यानी तुम्हें हल्का इस्लाम में दाखिल कर लिया, फर्ज। अब तुम्हें ये करना चाहिए कि तुम हमारी बस्ती में ना दाखिल हो और यहाँ से पलट जाओ, ताकि जो बीमारी तुम्हारे साथ है वो मुताद्दी होकर के हमारे शहर में ना फैले। मुझे लगता है कि कोरोना वायरस की ठीक वही स्थिति है जो हदीस पाक मुस्लिम शरीफ के इस हदीस में मजजूम के बारे में, यानी कोढ़ के मरीज के सिलसिले में फरमाया गया। दूसरी हदीस पाक जो बहुत सारी अहादीस की किताबों में मनकूल है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने ऊँटों के मुताल्लिक इरशाद फरमाया कि जो मरीज ऊँट होता है उसे तंदुरुस्त ऊँटों के दरमियान में ना आने दिया करो। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उस मरीज ऊँट के अंदर जो बीमारी है, जो मर्ज है, वो मुताद्दी होकर के तंदुरुस्त ऊँटों के अंदर आ जाता है और फिर एक शख्स की, एक बीमार की बीमारी बहुत सारे लोगों को मरीज बना देती है। एक तीसरी हदीस पाक सुने जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोढ़ ही के बारे में इरशाद फरमाया। फरमाते हैं, फिर्रा मिनल मजजूम फिरारा का मिनल असद, जो इंसान कोढ़ी हो, कोढ़ का मरीज हो, उससे वैसे ही भागा करो जिस तरह से कोई शेर से भागा करता है। अब सोशल डिस्टेंस, डायरेक्ट समाजी दूरी बनाने के बारे में एक हदीस पाक सुने। इस हदीस को जामिउल अहादीस में इमाम सुयूती ने नकल किया और इसका बाज हिस्सा बहुत सारे मुहद्दिसीन ने नकल किया। इसके रावी हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ला तुदीनु नज़र इलल मजजूमीन, यानी कोढ़ियों की तरफ नजरें गाड़ कर न देखा करो। एक नजरिया ये पाया जाता था कि कोढ़ के मरीज को अगर कोई नजरें गाड़ कर देखता है तो नजरों की वजह से कोढ़ का मर्ज मुताद्दी होकर के नजरें गाड़ने वाले के अंदर दर आता है। और जामिउल हदीस में ये जो हदीस मनकूल है उसमें एक हिस्सा आगे भी है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इज़ा कल्लमतुमुहुम फलयकुन बैनकुम व बैनहुम क़द्र रुम्ह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब तुम कोढ़ी से बात करो तो तुम्हारे दरमियान में और कोढ़ी के दरमियान में एक तीर बराबर का फासला होना चाहिए। जितना एक कमान का और एक तीर का फासला होता है उतना फासला, यानी हम कह सकते हैं कि तकरीबन एक हाथ का फासला होना चाहिए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर बात
تھوکنے سے پہلے بھی ارشاد فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ جراثیم متعدد ہوتے ہیں، احادیث کریمہ میں اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے، اور یہ جراثیم تھوک کے ذریعے سے بھی متعدد ہو سکتے ہیں، بات کرنے کی وجہ سے بھی ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو سکتے ہیں، نظریں ملانے سے بھی اور کسی مریض کو نظریں گاڑ کر کے دیکھنے سے بھی متعدد ہو سکتے ہیں، اسی طرح سے صحبتوں سے متعدد ہو سکتے ہیں، جیسا کہ اونٹ والی حدیث پاک میں فرمایا گیا۔ اور اسی طرح سے اگر ایک مریض شخص، وائرس زدہ شخص دوسرے شہر میں جاتا ہے، ایسے شہر میں جس میں پہلے سے مرض موجود نہیں ہے، وہاں پر بھی یہ مرض اس ایک مریض کی وجہ سے پھیل سکتا ہے، یہ تعلیم بھی احادیث کریمہ میں ہے۔ اور اسی آخری حدیث کی وجہ سے کہ نظریں گاڑ کے نہ دیکھا کرو، شریعت اسلامیہ میں نظر کو بھی بڑی اہمیت دی گئی ہے، اور نظر سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور فرمایا گیا کہ نظر کا لگنا حق ہے، اور بھی بہت ساری احادیث کریمہ میں یہ تعلیمات موجود ہیں۔ اب اور کچھ احادیث کریمہ جن سے واضح طور پر وبا کے وقت احتیاطی تدبیروں کا جو راستہ ہمیں ملتا ہے اور جو ہدایات اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ملتی ہیں، اس کا ایک اہم ترین حصہ ہے کہ پلیگ، جس بیماری کو آج ہم بولتے ہیں اور پرانے زمانے میں جسے طاعون کہا جاتا تھا، اس کے بارے میں بہت ساری حدیثوں میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی شہر کے متعلق یہ سنو کہ وہاں پر طاعون کا مرض پھیلا ہوا ہے تو اس شہر میں داخل مت ہونا، اور اگر تم کسی ایسی زمین پر ہو جہاں طاعون پھیلا ہوا ہے تو تم پھر وہاں سے نکلو بھی مت۔ یعنی اگر پہلے سے تم کسی طاعون زدہ شہر میں ہو تو وہاں سے دوسرے شہر میں مت جاؤ تاکہ تمہاری وجہ سے وہ بیماری آگے نہ بڑھے، اور اگر کسی شہر کے بارے میں تمہیں یہ علم ہو کہ وہاں پر طاعون پھیلا ہوا ہے، پلیگ کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، تو تم وہاں پر داخل مت ہو تاکہ تمہاری صحت خراب نہ ہونے پائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اندر بھی وہ مرض در آئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس بات پر پریکٹیکلی طور پر عمل ہوا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے لاہو لشکر کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے ملک شام کی طرف، اور آپ جب وہاں پر داخل ہوئے اور آپ کو پتا چلا کہ وہاں پر یہ مرض پھیلا ہوا ہے تو آپ نے اپنے قدم روک لیے۔ تو یہ احادیث کریمہ میں تعلیم ملتی ہے۔ اب اس سلسلے میں بہت سارے بھائیوں کے ذہنوں میں ایک غلط فہمی حدیث پاک کی بنیاد پر پائی جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ بیماریاں اڑ کر کے کسی کو نہیں لگتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول کی یہ حدیث برحق ہے، اور بیماریاں اڑ کر کے کسی کو نہیں لگتی اور اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو نہیں لگتی، لیکن یہ بھی ایک زمینی حقیقت ہے کہ بیماریوں کے جراثیم متعدد ہوتے ہیں۔ احادیث کریمہ کو بہت سلیقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جن احادیث میں فرمایا گیا کہ بیماریاں متعدد نہیں ہوتی، ان کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹ بیماریاں اڑ کر کے ایک مریض سے دوسرے مریض کے جسم میں داخل ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اور جہاں یہ فرمایا گیا، وہ احادیث کریمہ جو ابھی ہم نے پیش کی اور جن میں یہ تعلیمات ہیں کہ ایک بیمار آدمی دوسرے تندرست شہروں میں داخل نہ ہو یا طاعون زدہ شہروں میں داخل نہ ہو، ان تمام احادیث کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جراثیم متعدد ہوتے ہیں، اور اس بات کو محدثین کرام نے بھی ٹھیک سے تسلیم کیا ہے۔ حضرت فتح الباری میں علامہ عینی علیہ رحمٰن نے بہت تفصیل کے ساتھ اس پر بات کہی ہے، لکھی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ بیماریوں کا ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہونا، اور یہ انتقال بھی بواسطۃ الملامسہ والمخالطہ وشم الرائحہ بہت ساری وجوہ سے ہو سکتا ہے۔ ایک دوسرے کو ٹچ کرنے کی وجہ سے بھی بیماریاں منتقل ہو سکتی ہیں، ایک دوسرے کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے بیماریاں منتقل ہو سکتی ہیں، کسی کی بو سونگھنے کی وجہ سے بیماریاں منتقل ہو سکتی ہیں۔ احادیث کریمہ میں جیسا کہ تعلیم فرمایا گیا کہ بات کرنے کی وجہ سے بھی بیماریاں منتقل ہو سکتی ہیں، یا ایک دوسرے کی صحبت اٹھانے کی وجہ سے بیماریاں منتقل ہو سکتی ہیں، ایک تندرست شہر میں داخل ہونے کی وجہ سے بہت ممکن ہے کہ مریض کی بیماری پورے شہر میں منتقل ہو جائے۔ تو احادیث کریمہ میں اس طرح کی تعلیمات موجود ہیں، اور اسلام اس بات کو ٹھیک سے تسلیم کرتا ہے، اور صرف آج نہیں، پہلے پریکٹیکلی طور پر ایسا ہو چکا ہے، اور ان تعلیمات رسول پر عمل بھی ہو چکا ہے۔ اب اس سلسلے میں بہت سارے بھائیوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، نمازوں کو لے کر کے، اور آنے والی تراویح کو لے کر کے، اور جمعوں کی جماعت کو لے کر کے۔ تو اس سلسلے میں عرض ہے، بھائی جیسی تیسی ہماری مسجدیں فی الوقت آباد ہیں، آپ ان پر ترس کھائیں
اگر آپ بھیڑ کرنے کی کوشش کریں گے اور بہت زیادہ جماعتوں کا اہتمام کرنے کی، مسجد میں جماعتوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں گے تو بہت ممکن ہے کہ آپ بھی آزمائش میں مبتلا ہوں، اور اللہ نہ کرے اگر کوئی بیمار شخص ہے تو بہت ممکن ہے کہ اس کی بیماری سے آپ متاثر ہو جائیں، اور اللہ نہ کرے بھیڑ بھڑکا زیادہ ہوتا ہے تو مسجدوں کے لیے بھی ایک آزمائش کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے اوپر بھی ترس کھائیں، اللہ کے گھر پر بھی ترس کھائیں، اور دوسرے تندرست لوگوں پر بھی ترس کھائیں۔ یہ بھی ایک اسلامک اینگل ہے کہ کیا مسجدوں میں بیماریوں کا انتقال ہو سکتا ہے، بیماریاں ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہیں، یا ایسے لوگوں کو مسجدوں میں آنے سے روکا جا سکتا ہے جن کے بارے میں اندیشے پائے جائیں۔ اندیشوں کی بنیاد پر تو بات الگ ہو سکتی ہے، لیکن اس بات کے دلائل اور قرائن شریعت مطہرہ میں ملتے ہیں کہ کسی کو مسجدوں سے باوجوہ روکا جا سکتا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اگر کسی نے کچا پیاز یا کچی لہسن وغیرہ چبائی ہو تو جب تک اس کے منہ کی ٹھیک سے صفائی نہ ہو جائے وہ مسجدوں سے قریب نہ ہو۔ یہی حکم ان تمام چیزوں کے بارے میں نافذ ہوگا جن سے انسان کے منہ سے یا بدن سے بدبو وغیرہ کا احساس ہوتا ہو، ممکن ہے کہ اس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچے، اس لیے شریعت مطہرہ نے ایسے لوگوں کے مسجدوں پر داخل ہونے پر پابندی عائد کر دی۔ اسی طرح حدیث پاک میں فرمایا گیا پاگلوں کو اور چھوٹے بچوں کو مسجدوں میں آنے سے روکو، اس سے دوسرے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، مسجدوں کے آداب پامال ہوتے ہیں۔ اگر ان معمولی چیزوں کی بنیاد پر کہ منہ سے بدبو آ رہی ہے، یا کوئی بدتمیز قسم کا انسان ہے، یا نادان ہے، یا دوسرے لوگوں کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، اس صورت میں اگر مسجدوں میں آنے سے دوسرے لوگوں کو روکا گیا ہے تو کورونا جو ایک زمینی حقیقت ہے اس کی بنیاد پر بھی مسجدوں میں آنے سے روکا جا سکتا ہے، اور ہمیں اس بات کا ٹھیک سے سپورٹ کرنا چاہیے۔ اب ایک آخری بات کے طور پر عرض ہے کہ اس سلسلے میں شاشن اور پرشاشن کا سہیوگ بھی کریں، اور ساتھ ہی وہ تمام احتیاطی تدابیر بروئے کار لائیں جن کی بنیاد پر اس بیماری پر کنٹرول پایا جا سکتا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ صفائی آدھا ایمان ہے، یعنی صفائی کی بنیاد پر بہت ساری پریشانیوں، بیماریوں اور وباؤں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ کورونا وائرس کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہاتھوں کی مسلسل صفائی کریں، اور مسلسل ہاتھوں کی صفائی سے ایک سائنسی تشریح یہ کی گئی ہے کہ اگر کوئی انسان تقریباً 35 منٹ تک اپنے ہاتھوں کی صفائی کرتا ہے تو اس کے جراثیم ختم ہو سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، بہہ سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کو اسلامک اینگل سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں تو ایک مسلمان دن میں 5 مرتبہ یا کم یا زیادہ جو وضو کرتا ہے تو جتنی بار اس کا ہاتھ پانی سے ٹچ ہوتا ہے اور مسلسل پانی سے مس ہوتا رہتا ہے، وہ تقریباً 35 منٹ کا دوران یا تو لازمی طور پر ہو ہی جاتا ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم پابندی کے ساتھ وضو کا اہتمام کریں تو بہت ممکن ہے اللہ نے چاہا تو خدا نخواستہ اگر کسی کوئی بیماری لگ بھی گئی ہو تو اس کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ سیکنڈ بات، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ باوضو رہیں، کوشش کریں کہ صفائی ستھرائی کا پورا اہتمام کریں۔ یہ بھی کوشش رہنی چاہیے کہ اگر کوئی معمولی سا مریض ہے، نزلہ زکام کھانسی وغیرہ کی شکایت ہے تو کوئی بھی کوتاہی نہ برتیں، اور کوشش کریں کہ جلد سے جلد ایسی بیماریوں کا ازالہ کر سکیں اور دوا دارو کا اہتمام کر سکیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم ایسا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس وبا سے نجات عطا فرمائے اور ان احتیاطی تدبیروں کو بروئے کار لانے کی توفیق بخشے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔